10 शाबान बुध के दिन अल्लाह की लाडली तस्बीह। जो बंदा ये तस्बीह पढ़ता है अल्लाह का लाडला बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज 10 शाबान बुध के दिन के इस वजीफ़े में आपको एक ऐसी तस्बीह बताऊंगा, जब कोई बंदा इस तस्बीह को पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर बहुत ज़्यादा रहम फरमाता है। इस तस्बीह को पढ़ने वाले पर रहम की बारिश बरसाता है, अपने फजल की बारिश बरसाता है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरा बंदा ये तस्बीह पढ़ता है मैं उस पर आसमान को खूब बरसता हुआ छोड़ दूंगा और उसे खूब पे दर पे माल और औलाद में तरक्की दूंगा और जन्नत में ऐसे बागात दूंगा जो उसके लिए नहरें निकाल देगा। तो जिसे अल्लाह की खुशनुदी हासिल करनी है, अल्लाह के करीब होना है, लाडला बनना है, अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा बनना है, तो ये तस्बीह लाजमी पढ़े। ये वो तस्बीह है जो आपकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियों को दूर, फिक्रों को, बीमारियों को इंशाअल्लाह हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। इस तस्बीह को पढ़ने से अल्लाह ताला सेहत, औलाद, इज़्ज़त, दौलत, ताकत हर चीज़ से नवाजते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यानी सोचने समझने की सलाहियत दी, सही और गलत की आगाही दी। अब ये इंसानी अक्ल पर मुनहसर है कि वो स्याह करता है या सफ़ेद, लेकिन इंसान ख़ता का पुतला है और अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ रहम का मामला करता है। इसलिए उसने मुसलमानों के लिए हिदायत का रास्ता भी खुला रखा है, ताकि अगर कोई मुसलमान गुनाह का मुर्तकिब हो जाए तो तौबा इस्तगफार से फलाह का रास्ता पा सके। नाजरीन, ये तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की है। अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मुझ गुनाहगार को बख्श दे। ये जुमला अल्लाह को बहुत पसंद है। जब कोई बंदा इनकसारी से ये एतराफ़ करता है अपने गुनाहों का और अल्लाह से अपनी बख्शिश तलब करता है, तो अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उसके लिए अपनी रहमत के बंद दरवाज़े खोल देते हैं, फिर उसे इतना अता फरमाते हैं जो उसके वहमो गुमान से बढ़कर होता है। इस्तगफार के लगवी मायने मगफिरत तलब करना है और मगफिरत गुनाह के शर से बचने को कहते हैं। दीन इस्लाम में इस्तगफार की बड़ी अहमियत है और कुरान करीम में बहुत सारी आयात मौजूद हैं जो मगफिरत व इस्तगफार के बारे में बताती हैं। कुछ आयात इसके बारे में हुक्म देती हैं, कुछ इसकी तलब के बारे में हैं और कुछ उसकी तारीफ़ बयान करती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया और फरमाया, और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो, बेशक वो बख्शिश करने और मेहरबानी करने वाला है। सूरत अल-मुज़म्मिल में रब्बे करीम ने मोमिनों को इस बारे में हुक्म दिया और अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करते रहो, यकीनन वो बख्शने वाला मेहरबान है। इलावा अज़ीम भी बेशुमार आयात व अहादीस हैं जो इस्तगफार की अहमियत को वाज़े करती हैं और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसके सवाब और बंदे की ज़रूरत को बयान करती हैं। अल्लाह वालों, आज हम गुनाहों के समंदर में गर्क हैं, कदम कदम पर रब्बे करीम की नाफरमानियाँ कर रहे हैं। हमारी सुबह, हमारी शाम, हमारी रात मासियतों से आलूदा हैं। नफ्स व शैतान के चुंगल में फंसकर हम अपने रहीम व मेहरबान परवरदिगार की बगावत के मुर्तकिब हो रहे हैं। दुनिया की मोहब्बत ने हमें आखिरत से गाफिल कर रखा है। इस फ़ानी, आरजी और ख़त्म हो जाने वाली ज़िंदगी को हमने अपना मतमह नज़र बनाया हुआ है। दुनिया की मोहब्बत ने हमें आखिरत से गाफिल कर रखा है। इस फ़ानी, आरजी और ख़त्म हो जाने वाली ज़िंदगी को हमने अपना मतमह नज़र बनाया हुआ है। खौफ खुदा, फ़िक्र आखिरत और बारगाह इलाही में हाज़िरी का एहसास मादूम होता जा रहा है। नतीजा सामने है, कसरत ज़ुनूब ने हम पर आफ़ात व बलियात और मसाइब व आलाइम के वो पहाड़ तोड़े कि अल अमान वल हफीज़। हालांकि किताब व सुन्नत हमें इस बात से आगाह करते हैं कि अंबियाए कराम सल्लल्लाहु अलैहिम अजमाइन के अलावा कोई फ़र्द बशर मासूम नहीं। हर इंसान से ख़ता, लग़ज़िश और गलती का सदूर हो सकता है, लेकिन बेहतरीन ख़ताकार वो है जो अपने किए पर नादम और शर्मसार हो, जिसे इस हकीकत का एहसास हो कि मेरा रब मुझसे इस बारे में यकीनन पूछेगा।
یہی وجہ ہے صاحب ایمان کو بار بار گناہوں کے تریاق کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 10 آیات مبارکہ توبہ و استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہیں۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ میں انابت اور رجوع الی اللہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس و پریشان ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ پھر سچے دل سے استغفار و توبہ اور باری تعالیٰ کے سامنے اقرار معصیت کی خیر و برکت دونوں جہانوں میں نصیب ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا، قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں آپ سے 100 مرتبہ استغفار کا یہ کلمہ پڑھنا شمار کیا کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ اور ایسے استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کرتا رہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے۔ گناہ پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو۔ ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کوئی معصیت و گناہ کا کام کرے اور اس کے بعد استغفار کر لے اور اظہار ندامت سے کام لے، وہ برائی پر اصرار کرنے سے نکل گیا۔ گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی لغزش کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک و بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں۔ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم ہر طریقے میں کہا، کیا استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر ابلیسی گماشتوں نے کہا، استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان نے انسانوں میں خواہشات و تمنا کو پھیلایا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا تھا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ انسان کی خصلت ہے کہ وہ نسیان سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اس کے تحت وہ دانستہ یا نادانستہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جسے گناہ کے بعد یہ احساس ہو جائے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ اگر اس نے توبہ نہ کی تو یہ غلطی اس کے خالق و مالک کو اس سے ناراض کر دے گی، اس سے اپنے معبود و مالک کی ناراضگی کسی صورت بھی برداشت نہیں ہوتی، اسی لیے وہ فوری طور پر اللہ کریم کے دربار میں حاضر ہو کر گڑ گڑاتا ہے اور وہ آئندہ ایسے گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے۔ اے مالک الملک، اس مرتبہ معاف کر دے، آئندہ میں ایسا کے بعد ایسے احساسات اور پھر توبہ کے لیے پشیمانی و ندامت پر مبنی یہ عمل ایک خوش نصیب انسان کے حصے میں آتا ہے۔
جبکہ اس جہاں میں کئی ایسے بد نصیب سیاہ کار بھی ہیں جن کو زندگی بھر یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کا مالک ان سے ناراض ہو چکا ہے، اور وہ ہیں کہ دن رات گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور رات کو گہری نیند سوتے ہیں یا مزید گناہوں پر مبنی اعمال میں مصروف رہ کر گزار دیتے ہیں، جبکہ اللہ کریم اس وقت پہلے آسمان پر آ کر دنیا والوں کو آواز دیتا ہے کہ اے دنیا والو، ہے کوئی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ میں اسے اپنی رحمت سے بخش دوں۔ یا اللہ مجھ گناہ گار کو بخش دے۔ یہ ایک سادہ لیکن طاقتور دعا ہے۔ گناہ کے بوجھ سے اگر دل بھاری ہو، ذہن پریشانیوں کا شکار ہو جائے تو استغفار کی آپ کے دل کو پرسکون کر دیتی ہے، جسے کسی بھی وقت جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بلا شبہ توبہ و استغفار کرنے سے اللہ اپنے بندے پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں گناہوں سے بچنے کا درس دیتا ہے، لہٰذا اگر خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی جائے تو بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ پاتی ہیں اور گناہوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی فلاح کے لیے استغفار کے بڑے فوائد بتائے گئے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ استغفار کی اہمیت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، بے شک وہ ہمیشہ معافی دینے والا ہے، یعنی صرف اللہ سے رحمت کے طلبگار رہیں کیونکہ وہ ہی معاف کرنے والا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ خلوص دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے سے دعا کو قبولیت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ کسی مومن کے لیے دعا سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے، جو بھی چیز کی امید رکھتا ہے، ایک دن اس کا رب اسے نواز دے گا، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ یقین ہے کہ صرف اللہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہماری دعائیں قبول کرنے پر قادر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے، اللہ سے معافی طلب کرتے رہنے سے وہ رزق میں خیر و برکت کرتا ہے۔ مومن کے رزق میں یہ فراوانی ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتی ہے۔ اس بات کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کو جلد فراموش کر دیتا ہے اور اللہ انہیں چاہتا ہے اور اس کے مومنین اسے فراموش کریں، اس لیے رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے فرمان مصطفیٰ ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو آزمائشوں اور مصیبتوں سے دوچار کرتا ہے۔ در حقیقت یہ مومن کا امتحان ہے۔ اللہ اس طرح مومن کی اپنی ذات اور اسلام پر اعتقاد کی مضبوطی کو جانچتا ہے۔ ایسے وقت میں شکوہ نہیں، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ رب العالمین اپنی معافی کے طلبگار بندے کو سزا نہیں دیتا بلکہ معاف کرتا ہے، اور عام زندگی میں ہمیں بھی یہی طرز عمل اختیار کرنے کا درس دیتا ہے۔ توبہ و استغفار کی فضیلت بندے کے لیے اللہ کی رحمت اور فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بے شک اللہ بہت رحیم و کریم ہے۔ بے شک اللہ بہت رحیم و کریم ہے، اور جب ہم اس سے گڑ گڑا کر معافی طلب کرتے ہیں تو وہ ہمیں ہدایت عطا کرتا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے اور ہمارا دل اپنی جانب راغب کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں استغفار کرنے والوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کو اپنے بے پناہ فضل سے نوازے گا۔ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قرآن میں اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اور تمہارے لیے باغات مہیا کروں اور تمہارے لیے دریاؤں کا سامان مہیا کرو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے قحط سالی کی شکایت کی، فرمایا استغفار کرو۔ دوسرے نے تنگ دستی کی شکایت کی، فرمایا استغفار کرو۔ تیسرے آدمی نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی، فرمایا استغفار کرو۔ چوتھے نے شکایت کی پیداوار زمین میں کمی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ پوچھا گیا آپ نے ہر شکایت کا ایک تجویز فرمایا تو انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی، استغفار کرو اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا، وہ کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا
اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ واضح ہے کہ استغفار پر اللہ تعالیٰ نے جن جن انعامات کا اس آیت میں اعلان فرمایا ہے تو ان چاروں کو انہی کی حاجات درپیش تھیں، لہٰذا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو استغفار ہی کی تلقین فرمائی۔ ایک بار امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھے، ایک قصبے میں رات ہو گئی تو نماز کے بعد مسجد میں ہی ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا۔ ان کی عاجزی و انکساری نے یہ گوارا نہ کیا کہ لوگوں کو اپنا تعارف کروا کر خوب آؤ بھگت کروائی جائے۔ مسجد کے خادم نے امام کو نہ پہچانا اور ان کو مسجد سے باہر نکلنے کا کہا۔ امام نے سوچا کہ مسجد کے دروازے پر سو جاتا ہوں، لیکن خادم وہاں سے بھی کھینچ کر نکالنا چاہا۔ یہ تمام منظر ایک نان بائی نے دیکھ لیا جو مسجد کے قریب ہی تھا۔ اس نان بائی نے امام کو اپنے گھر رات ٹھہرنے کی پیشکش کر دی، جبکہ وہ امام کو جانتا بھی نہیں تھا۔ امام جب اس کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ نان بھائی کام کے دوران بھی کثرت سے استغفر اللہ کر رہا ہے۔ امام نے استفسار کیا، کیا تمہیں اس قدر استغفار کرنے کا پھل ملا ہے؟ نان بھائی نے جواب دیا، میں نے جو بھی مانگا اللہ مالک الملک نے عطا کیا، ہاں ایک دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ امام نے پوچھا وہ کون سی دعا ہے؟ نان بھائی بولا، میرے دل میں کچھ دنوں سے یہ خواہش مچل رہی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کا شرف حاصل کروں۔ امام فرمانے لگے، میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔ اللہ نے نہ صرف تمہاری دعا سنی بلکہ مجھے تمہارے دروازے تک کھینچ لایا۔ ناظرین، وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ شعبان بدھ کے دن سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح یا اللہ یا رحمان یا رحیم کی پڑھ لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں اسم اعظم ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ نے ایک تسبیح مکمل یعنی 100 بار یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو تسبیح پڑھنی ہے وہ آپ کو شروع سے ویڈیو کی سکرین پر دکھائی دے رہی ہے۔ ایک دفعہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایک تسبیح جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں اور تیسرے نمبر پر جو سورت پڑھنی ہے، یہ سورت سب سے آسان اور بہت ہی زیادہ مجرب سورت ہے۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ 10 شعبان کا یہ وظیفہ آپ نے دن میں کسی بھی وقت کر لینا ہے، جب آپ کے پاس وقت ہو۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چلتے پھرتے یہ وظیفے تو پڑھ سکتے ہیں، یا جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو ساتھ ساتھ آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، کیونکہ اس وظیفے میں نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی پابندی ہے۔ آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں یہ وظیفہ بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں آپ نے سورت اخلاص 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ سورت اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، تو آپ کا 10 شعبان بدھ کے دن کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ آخر میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، جو آپ کی حاجات ہوں، جو آپ کی خواہشات اور مقاصد ہوں، وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں پیش کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں حل کرے گا اور آپ کی جو بھی حاجات ہیں وہ پوری کرے گا۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے
ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔